अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। आज पंजाब असेंबली के स्पीकर का इंतखाब हो गया है, लेकिन दिन बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प रहा। आपके साथ सारा अहवाल शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि आज पीटीआई एक और इंतखाब जीत गई है और एक दफ़ा फिर बड़ा हैरान किया है उसने ये इंतखाब जीत कर। अब कहाँ पे क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने, वो भी आपको बताते हैं। फिर जनाब आज शेर अफजल मरवत साहब फिर खबरों की जीनत रहे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में जो उन्होंने खुल खुला के अपने ख्यालात का इजहार किया उनकी एज ए चेयरमैन परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके ऊपर पार्टी की तरफ से उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस का जवाब फिर कैसे मिला वो आपको बताते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और फिर कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि ज़मान पार्क में आज पुलिस क्या लेने पहुंची, और ये भी कि मजीद मनूवरिंग का सिलसिला भी जारी है और क्या ये सारी कहानी निकलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले चीज जरा बात हो जाए पंजाब असेंबली की, जहां आज एक हंगामा खेज दिन था। और आज हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जब तशरीफ लाई तो उनको खासे शदीद किस्म के नारे सुनने पड़े, और जैसे ही वो एंटर हुई तो मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद थे, मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने जोरों शोर से नारेबाजी की। अगरचे वो मरियम को खासी नागवार गुजर रही होगी जाहिर है, लेकिन अब उन्हें ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो वो पार्लिमानी सियासत उन्होंने कभी की नहीं है, और मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया चलाकर या कुछ मखसूस लोगों को सिर्फ इंटरव्यूज देकर तो आप बहुत कामयाबी से सियासत कर लेते हैं, लेकिन जब आप पार्लियामान में आते हैं और आपको एक हकीकी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है तो वहां पर फिर आपको पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है। और मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि शायद मरियम नवाज साहिबा उसी तरह पेश आएंगी जैसे बहुत सारे हमारे और वज़राए आला या वज़ीर आज़म होते हैं जो कि असेंबली में आना पसंद नहीं करते, और बस कभी कभार कोई बजट इजलास में आ गए सालों में एक आध दफ़ा, तो बस ये इसी तरह आया करेंगी। क्योंकि जो माहौल है असेंबली का ये तो मोहतरमा के शायान शान नहीं होगा, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि उनका असेंबली में ज़रा दीदार कम ही हुआ करेगा। बहरहाल इस तरफ से भी खूब नारेबाजी हुई, PMLN के लोगों ने भी नारेबाजी की इमरान खान के खिलाफ। PTI वालों ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की, कहा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ। फिर ये भी हुआ कि PTI की तरफ से आज इस बात को रजिस्टर कराया गया कि चूंकि अभी तक असेंबली कंप्लीट नहीं है और मखसूस नशिस्तें उन्हें अलॉट नहीं की गई हैं, तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब उस वक्त तक ना हो जब तक कि असेंबली मुकम्मल ना हो। लेकिन खुद PTI से ही ताल्लुक रखने वाले सब्तैन खान साहब उन्होंने PTI की इस बात को रद्द किया और उन्होंने स्पीकर के इंतखाब को आगे बढ़ाया। अब इसके ऊपर उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो चुकी है और सब ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप इस मौके के ऊपर बिल्कुल ये इंतखाब डिले कर सकते थे। यहाँ पे एक स्टैंड लेकर आप ये कर सकते थे कि PTI को उसकी नशिस्तें दिलवाने के लिए दबाव डालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने आसान रास्ता फ्राहम कर दिया नून को कि वो अपना स्पीकर मुंतखब करा ले, और उसके बाद फिर आगे उनके लिए स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, वजीर आला का इंतखाब हो या असेंबली आगे जो चलनी है। जाहिर है फिर जिस जमात का स्पीकर होता है वो फिर उसी को आसानी से फैसिलिटेट करता रहता है, तो ये अब सिलसिला आपने उनके लिए आसान कर दिया। तो बहरहाल जी ये सब्तैन खान साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा मुनासिब समझा, लेकिन PTI वालों को काफ़ी गमो गुस्सा है। मैं अभी हमाद अजहर साहब का भी ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी इस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। उसके अलावा फिर आगे स्पीकर का इंतखाब होना था, तो मलिक अहमद खान साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, जाहिर है अंदाज़ा यही था कि वो जीत जाएंगे और वो जीत गए और स्पीकर का उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। अब अगले मरहले में डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज हंगामा खेज ये दिन था, और ये आगे आने वाले दिनों में बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि इसी किस्म की असेंबली चलेगी जहां पर आपको अंदर बाहर एहतजाज और शोर शराबे नजर आएंगे। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि PTI अब कहां से जीत गई है। PTI ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो जीत लिया है, और ये वकीलों के इलेक्शन होते हैं जाहिर है, लेकिन इसमें हमेशा दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं। एक होता है जी आसमा जहांगीर साहिबा का एक हमायत याफ्ता ग्रुप होता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो आमतौर पर हामिद खान ग्रुप के नाम से जाना जाता है।
تو یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے گروپ آگے آیا تھا اس کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں, اور صرف اکیلے وہی نہیں بلکہ پورا جو ان کا پینل تھا جس کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا وہ پورے کا پورا پینل ہی کامیاب ہو گیا. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ لاہور بار میں ٹھیک ٹھاک قسم کی نعرے بازی ہوئی اور عمران خان کے حق میں قیدی 804 کے نعرے لگے, تو وہاں پر بھی عمران خان ہو گیا. اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب وکیل آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, وکیل کوئی تحریک نہیں چلا رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کو پامال کیا جا رہا ہے, انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے, تو وکیل کیوں نہیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہماری بارز تھیں ان کی ڈیوائیڈڈ قسم کی اوپینین تھی. اور اب یہاں پر اگر لاہور ہائی کورٹ بار جو کہ سب سے بڑی بار ہے ایشیا کی, اس کے اندر اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ایک مضبوط اور مؤثر آواز ہوگی پی ٹی آئی کی وکلا کمیونٹی میں. تو اب وہ کتنا اس اثر و رسوخ کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں گے یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن کم از کم یہ ایک خوف ضرور رہے گا کہ جناب اب وکیلوں میں ایک تگڑی جو تنظیم ہے اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ انٹرسٹنگ الیکشن اس لیے بھی تھا کہ یہ جو اسد منظور بٹ صاحب ہیں یہ کل رات تک ان کو بڑا کمزور امیدوار سمجھا جا رہا تھا اور یہ کوئی اتنے زیادہ معروف بھی نہیں تھے, لیکن کل جب عمران خان صاحب کی حمایت انہیں حاصل ہوئی, بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کی اجازت سے ان کو جب سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تو صرف ایک رات پہلے یہ اعلان ہوا ہے, اور اس کے بعد آج آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کمزور امیدوار اچانک سے پورے کے پورے پینل کے ساتھ کلین سویپ کر گیا. یہ بالکل مجھے اس معاملے کو دیکھ کر اور سن کر یہ یاد آ رہا تھا کہ جو لودھرا میں جہانگیر خان ترین صاحب کا الیکشن تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن میں 2-3 امیدوار دستبردار کروا لیے گئے تھے کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب کے آگے کوئی لڑنے کو ہی بچتا ہی نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی بھی ہمیشہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیتی تھی. 3 کینڈیڈیٹ کے بعد آخری رات تھی, الیکشن کی کیمپین چلانے کا کوئی ان کے پاس موقع ہی نہیں تھا اس کے بعد, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ حلقہ خالی نہیں چھوڑا. اور وہاں پر راؤ قاسم, میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ نام ٹھیک میں لے رہی ہوں, راؤ قاسم جو تھے نوجوان, ان کو پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار ڈکلیئر کر دیا. نل کا ان کا انتخابی نشان تھا, اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات پہلے ان کو ڈکلیئر کیا ہے, اپنی سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اور ایک رات کے اندر عوام نے اس بندے کو جتوا دیا, اور جہانگیر خان ترین جیسا ہیوی مینڈیٹ بندہ وہ انہوں نے اٹھا کے الیکشن سے باہر کر دیا. تو یہ ہے عمران خان کی سپورٹ کی اس وقت سچویشن, جس کو وہ ہاتھ لگا دیتا ہے وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. یہ بات آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا, اور اس وقت یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی کسی کو راؤ قاسم کا نام تک نہیں پتا تھا اور ایک دن کے اندر وہ بندہ ایم این اے کی سیٹ جیت گیا. یہی حال یہ اسد منظور بٹ کا تھا کہ جو ویسے ایک کمزور امیدوار تھا, لیکن عمران خان نے اس کے نام پر ہاں کی تو اس کے بعد پھر پیچھے وکلا برادری نے بھی لبیک کہہ دیا. تو یہ ایک بہرحال جی ہے مظہر, اور یہ ہمیں ہر جگہ نظر آیا. کچھ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے تو انہوں نے منظر ہی بدل دیا, اور بدلنے کی کوشش میں خود بڑے پامال ہوئے ہیں, لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر جو میں نے ابھی بات کی کہ جی منظر بدلنے کی کوشش, تو ایک بڑی دلچسپ منظر بدلنے کی کوشش جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہوئی ہے. یہاں پہ عادل بازائی ایک نوجوان امیدوار ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے وہ کامیاب ہوئے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس کے بعد ہم نے ایک انٹرسٹنگ وہ دیکھا نوٹیفیکیشن جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی اور وہ لوٹا ہو گئے ہیں. لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی ان کی ایک ویڈیو آتی ہے, اور اس ویڈیو بیان میں وہ اس نوٹیفیکیشن کی تردید کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ غلط نوٹیفیکیشن ہے. اب الیکشن کمیشن کی آپ پھرتیاں چیک کریں کہ ایک بندہ انکار کر رہا ہے کہ وہ شامل نہیں ہوا, اور انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہوا ہے. تو یہ اب صورتحال ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آ رہا ہوں, بالکل سامنے چیلنج ہے میرا, اور جس نے بھی مجھے ہروایا یا جتوایا مجھے آ کے بتا دیں, اور میں کہاں پر میں نے سائن کیا اور کب میں پی ایم ایل این میں شامل ہوا. تو یہ والی صورتحال جو ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے, بہت سارے حلقوں میں اسی طرح کی معاملات ہیں. اب آپ کو بتا دیں جناب, آج اسپیکر کا انتخاب تو ہو گیا وزارت اعلیٰ کے لیے. پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی چوائس تھی اور جو عمران خان صاحب کی حمایت تھی وہ میاں اسلم اقبال صاحب کے لیے تھی, اور میاں اسلم اقبال صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے مریم نواز کے مد مقابل. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تو مفرور رہے تھے بہت عرصے سے, پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی, پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی وہاں پر لاہور پولیس. انہوں نے پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ توہین عدالت ہے,
کہ جناب میں نے آپ سے ضمانت لے رکھی اور یہ پھر مجھے گرفتار کرنے پہنچ گئے. اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے مزید ایکشن لیا اور آئی جی پنجاب سے کہا کہ بھئی اس معاملے کو دیکھیں ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اس کے بعد جناب جب کل یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا تو وہاں پر سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں اسلم اقبال صاحب آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. اور خبر یہ تھی کہ وہاں پر بڑی تعداد میں پولیس اس لیے موجود ہے کہ وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. وہ نہیں آئے، نہ انہوں نے حلف اٹھایا. آج اسپیکر کا انتخاب تھا، وہ پھر بھی نہیں آئے، نہ انہوں نے اس میں رائے شماری میں حصہ لیا اور نہ ہی حلف اٹھایا. اس کے بعد کچھ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، مختلف صحافی یہ خبریں دے رہے تھے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو لازماً گرفتار کر لیا جائے. وہ انہیں اپنے مد مقابل وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس بات کی کیا صداقت تھی یا نہیں تھی. اگر مان بھی لیا کہ یہ بات درست بھی تھی تو پھر بھی میرے اندازے کے مطابق میاں اسلم اقبال صاحب کو آنا چاہیے تھا. میکسیمم کیا ہونا تھا؟ انہوں نے گرفتار ہو جانا تھا، یہی ہو سکتا تھا نا میکسیمم. تو ان کے پاس کورٹ کی ضمانت بھی تھی، اس کے اوپر لیگل ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہوتا اور وہ آگے عدالتوں میں جا سکتے تھے. لیکن اس کا انہیں فائدہ ہوتا کہ وہ آتے تو پتہ لگتا کہ بھئی ایک بندے کو آپ نے ضمانت کے باوجود گرفتار کیا ہے. اور اب کب تک آپ چھپتے رہیں گے؟ پھر کیا کبھی آپ اسمبلی میں ہی نہیں آئیں گے اس ڈر سے کہ جی آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے؟ تو مجھے ان کی اس نہ آنے کی لاجک سمجھ نہیں آئی. اسی طرح اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما تھے جن کو خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ آئے. آج حافظ فرد عباس شاہ آئے، انہوں نے آ کے بڑی دبنگ قسم کی زوردار تقریر بھی کی. ایون ان کا بھی خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس طرح آپ کو دلیری تو دکھانی پڑتی ہے، سامنے تو آنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ سامنے ہی نہیں آئیں گے. تو ابھی تک خیر مجھے وجہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سامنے آنا پسند کیا. لیکن اس کے بعد اس سے بڑی خبر یہ آ گئی کہ ان کو اب وزارت اعلیٰ کے لیے پیچھے کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ رانا آفتاب احمد خان پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. تو اس سے پہلے یہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے خبر آئی تھی، پی ٹی آئی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور رانا آفتاب اب میاں اسلم اقبال کی جگہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. ویسے تو رانا آفتاب ہو یا میاں اسلم اقبال ہو، ظاہر ہے جیتنا تو دونوں نے نہیں تھا، ان کے پاس مطلوبہ تعداد اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ کمزوری کا تاثر ضرور گیا ہے ان کی طرف سے. اگر وہ خود لڑتے بے شک وہ آتے، گرفتار ہوتے، ہارتے، جو بھی ہوتا، لیکن سامنا ضرور ہونا چاہیے تھا. یہی سب لوگ تنقید کر رہے ہیں آلریڈی کہ جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے فرنٹ پر آ کر لیڈ نہیں کر رہی. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی سے 100 کے قریب نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہڑپ کر گئی ہے پی ایم ایل این. تو یہ بہت شور مچ رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی. لیکن پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو روپوش رہنے میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے یا جو بھی اس کی مصلحت ہے، اور یا پھر وہ اس طریقے سے جو لوگ باہر ہیں وہ اس کیلیبر کا احتجاج جو ہے وہ کروا نہیں پا رہے. اور اسی بات کے اوپر جو ہے ظاہر لوگوں کی اپنی ایک کیفیت بھی ہے، پریشانی کی بھی اور غصے کی بھی. اسی سلسلے میں کچھ جذبات کا اظہار کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے بھی. اور شیر افضل مروت صاحب آپ کو پتہ ہے دبنگ آدمی ہے، جو دل میں ہوتا ہے منہ میں بول دیتے ہیں اور وہ لگی لپٹی بھی نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا ایک شوگر کوٹڈ وے میں کر دیں ہیں جس طرح بھی. تو سیاستدان روایتی تو ہے نہیں ہے، ظاہر ہے پٹھان آدمی ہے اور سیدھی بات کرتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے کل جب یہ گفتگو کی تھی، جس کو میں نے رپورٹ بھی کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں، کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں بات کی تھی کہ جی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. جو احتجاج کرنا چاہیے تھا، جو دباؤ ڈالنا چاہیے تھا، جو مختلف لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، وہ جارحانہ انداز ان کی طرف سے نہیں اپنایا گیا. ورکر خوش نہیں ہے اس بات سے. تو یہ انہوں نے گفتگو کی تھی. اچھا آج ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے، یعنی عمر ایوب صاحب کی طرف سے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے انہیں ایک شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. اس شو کاز نوٹس میں انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے اور چیئرمین کے اوپر پبلکلی آپ نے جس طرح کا کرٹیسزم کیا ہے یہ ناقابل قبول ہے. آپ کو اس کے اوپر ریزننگ جو ہے وہ ریٹن طور پر دینی ہوئے گی. اس کے اوپر کافی پھر شور مچ گیا میڈیا کے اوپر. بہت سارے جو پی ٹی آئی مخالف چینلز ہیں انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں کہ لیں جی پی ٹی آئی والے تو آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں. اور جو لوگ شیر افضل مروت صاحب کو ناپسند کرتے ہیں ان کو ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا اور ان کا دیکھیں جی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو پھر شو کاز نوٹس جاری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا میں ایک انٹرویو بھی دیکھتی ہوں جس میں وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر بیرسٹر گوہر کو میری بات ناپسند ہوئی ہے یا ان کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں جا کر. اور بیرسٹر گوہر سے میری اتنی دوستی ہے، اتنی یاری ہے کہ میں دن کی روشنی میں رات کے کسی پہر جا کر جب وہ چاہے میں ان کو جا کے معذرت کر لوں گا، پبلکلی بھی کر لوں گا، کوئی ایسی ایشو ہی نہیں ہے.
لیکن مجھے یہ نوٹس جاری کرنا درست اقدام نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بھی بڑی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کبھی ان قربانیوں کے اوپر تو کبھی بات نہیں کی، میرا حوصلہ تو نہیں بڑھایا. بلکہ یہ ابھی جو ریسنٹلی ریڈ ہوا ہے میرے گھر پر، یا میرے اپنے گھر کو پہلے توڑا گیا فارم ہاؤس کے، پھر ان کو کافی کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر سارے مشکل حالات تھے، پھر بھی وہ کیمپین بھی رن کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ان کے اوپر اٹیک ہوئے ان کو تو کبھی کنڈیم بھی نہیں کیا. اور یہ ویسے کافی حد تک بات درست ہوئی ہے. ویسے آنےسٹ اگر دیکھا جائے یہ بات درست ہے کہ شیر افضل مروت کو ایسے لگتا ہے کہ اون کرنے میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگوں میں کم از کم ہچکچاہٹ ضرور ہے. اور وہ بہت سارے دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ان کی اپنی چوائس ہے. تو اب یہ جب شو کاز ہوا تو اس پر بڑا شور مچا. خیر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ نوٹس کا جواب تو میں خان صاحب سے ملنے کے بعد دوں گا، لیکن مجھے ضرور تکلیف ہوئی ہے کہ بھئی آپ اس طرح مجھے بات پہ اس طرح پبلکلی نوٹس بھیج دیتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح سندھ میں جب یہ کیمپین کر رہے تھے الیکشن سے پہلے تو ایسے ہی نوٹس بھیج دیا گیا تھا کہ جی آپ فوری آ کے رپورٹ کریں، کیمپین ختم کریں وغیرہ وغیرہ. بعد میں جب خان صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو خان صاحب کے ساتھ جو شیر افضل کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں، لائن کلیئر ہے ادھر، لیکن کچھ اور ایک دو لوگ ضرور ایسے ہیں جو کہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے اس طرح سے وسیع القلبی کا مظاہرہ نہیں کرتے. قصہ مختصر کہ آج شام ایک اور دلچسپ صورتحال ہوئی جب شیر افضل مروت صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر ان کو جپی شپی ڈال لی اور ہنستے مسکراتے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں خانز جو تھے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر نظر آئے. اور بیرسٹر گوہر نے بھی پبلکلی کہہ دیا ویڈیو میں کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا بھائی ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر میرا دل دکھایا میں نے دل دکھایا ہو تو معذرت یہ وہ. تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ دونوں ہمیں ایک پیج پہ نظر آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیرسٹر گوہر سے ان کی دوستی اور یاری اپنی جگہ، لیکن شیر افضل مروت صاحب سمجھتے ہیں کہ ایز اے چیئرمین شاید انہیں ایک اگریسو سٹانس لینا چاہیے تھا، اور یہ بہت سارے اور لوگوں کی بھی رائے ہو سکتی ہے. تو یہ ساری قصہ کہانی تھی. لیکن اس سارے چکر میں وہ تمام لوگ جو یہ سن رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ جناب اب ہمیں شور مچانے کا موقع ملے گا اور یہ ان کی لڑائی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا، تو ان کا پروگرام تو سارا خراب ہو گیا. اور اس کے بعد دونوں کی آپس میں ہو گئی ہے صلح. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی میں ایسا بندہ ضرور ہے جو شیر افضل مروت صاحب کو کہیں نہ کہیں پنچ کرتا ہے. اب لاسٹلی آپ کو بتا دوں جناب کہ زمان پارک آج پھر اچانک سے پولیس پہنچ گئی اور بتایا یہ گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سرچ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ علی اعجاز بھٹر صاحب جو کہ عبدالعلیم خان صاحب کے مد مقابل امیدوار بھی تھے اور ینگ لائر ہیں، وہ وہاں پر پہنچ گئے. انہوں نے آ کے جی پولیس سے بات چیت کی، بھی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی سرچ آپریشن کرنا. انہوں نے کہا جی وارنٹ دکھائیں، وارنٹ نہیں تھے. پھر خیر ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی، پھر اس وقت وہ پولیس وہاں سے چلی گئی تو کوئی سرچ وغیرہ نہیں ہوا. لیکن خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات کسی وقت یا پھر کل دن کے وقت کسی وقت، یعنی ایک آدھ دن میں پولیس شاید دوبارہ یہاں پر آ سکتی ہے. اور یہ ایک دو دن پہلے بھی معاملہ ہوا تھا کہ پولیس زمان پارک آئی تھی. تو اب یہ بات سمجھنے سے ہر کوئی قاصر ہے کہ جب بشرا بی بی وہاں نہیں ہے، عمران خان صاحب وہاں نہیں ہیں، تو یہ پولیس وہاں کیا لینے جا رہی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں سے انہوں نے حاصل کرنی ہے. تو یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وہاں پر سرچ وارنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، سرچ وارنٹ کے ساتھ جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن فی الحال ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ساری سینیریو میں جو سچویشن ہے وہ بظاہر وہی بات ہے کہ کبھی یوں ہوتی ہے اور کبھی یوں ہوتی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ انکمفرٹیبل سی چل رہی ہیں ابھی تک تو کم از کم. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ